I'd like to start by absolutely condemning the high-handedness, undemocratic, authoritarian, dictatorial, brutal actions of the government today. I would like to salute to the workers of the Pakistan People's Party for their resilience, for their bravery, for insisting on remaining peaceful despite police brutality. I demand the immediate release of the workers of the Pakistan People's Party. I demand no charges be filed against anyone who is undemocratically, unnecessarily arrested today while exercising their democratic right. मैंने किसी एहतजाज का कॉल नहीं दिया था, nor had I requested anyone to be present at NAB today. मुझे अपना notice Monday afternoon को मिला था. Even if I wanted to, I had no time to plan for any such thing. लेकिन जब जुल्म होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने पुरअनम अंदाज से अपना सॉलिडारिटी दिखाने के लिए सिर्फ वहाँ they wanted to express the solidarity by their presence, but that wasn't tolerated by the government of today. ये बड़ा this is an extremely strange step considering ये वही हुकूमत है, उसी पार्टी की हुकूमत है जिन्होंने इस्लामाबाद को 200 दिन के लिए यरगमाल रखा था और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुन को सिर्फ 30 मिनट्स के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. मैं एक बार फिर ये गैर जमहूरी अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल स्टेप का मज़म्मत करता हूँ. जमहूरी मुल्कों में पाकिस्तान में हर शहरी का हक होता है, अपना जमहूरी राइट होता है एहतजाज भी करना. And this was absolutely unnecessary for the government to adopt such actions against peaceful workers. We've seen time and time again that the government has caved before undemocratic forces. The government has surrendered before religious fanatics. But जब जमहूरियत पसंद कारकुन अपने आवाज़ उठाते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बलदस्ती की बात करते हैं, उनके खिलाफ we see police brutality. और ये एक नया पाकिस्तान में जो ये सिलसिला हो रहा है, इसको भी मैं condemn करता हूँ. I would like to explain what happened today. आज मैं NAB में पेश हुआ. ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं था. I was all of 1 and 2 years old जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इसी किस्म के एहतसाब अदालतों के सामने जेलों में पेश होता था और आज मैं पहली बार खुद NAB में पेश हुआ. The case in which I was called, ये जो केस है जिस कंपनी का जिक्र हो रहा है, मैं 1 साल से कम था जब मैं इस कंपनी में एक शेयर होल्डर बना. तो उस दिन से लेके आज तक मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा with this company. And आप सब ने देखा भी, आप सब जर्नलिस्ट हो, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हो, कि चीफ जस्टिस साहब ने मेरे बारे में ओपन कोर्ट में पूरे मुल्क के सामने, लॉयर्स के सामने, आप सब के सामने जब वो अपना ऑर्डर सुना रहा था, क्या फरमाया था. चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि मैं बेगुनाह हूँ. किसके कहने पे मेरा नाम इस JIT में डाला गया और हुक्म भी दिया कि मेरा नाम JIT रिपोर्ट से एक्सपंज किया जाए. बहरहाल वो रिटन ऑर्डर में, लेटर ऑर्डर में नहीं हुआ. दूसरा एक जो हमारा एहतजाज पॉइंट है कि इस
as far as rule of law is concerned and jurisprudence and jurisdiction की बात होता है, so we feel in this case for the first time we've broken with all Pakistani case law and Pakistani precedent when it comes to jurisdiction. We've broken with all international precedents when it comes to jurisdiction, because ये case जो है कराची से ताल्लुक़ रखता है, बैंक अकाउंट्स कराची के है, alleged accused कराची से है, FIR जो एक किस्म का related है इससे, वो भी कराची में कराची की बैंकिंग कोर्ट में चल रहा था. पता नहीं क्यों हमारे लिए हर बार पिंडी ही एक किस्म की प्लेटफॉर्म बन जाता है, लेकिन हमने view this इसके बाद आपको ये भी याद होगा कि ये जो original matter was highlighted जब इलेक्शन के दौरान सुओ मोटो लिया गया कि ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे कि एक इस केस का ये केस जो है ये स्लैक है. मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये केस स्लैक है या था, इसलिए कि FIR काटा गया था. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है इस केस का that was also presented. The trial was ongoing in the banking court, लेकिन इसके बावजूद सो मोटो लिया गया और इस केस को ह्यूमन राइट्स के नाम पे इस तरीके से ट्रीट किया गया. एंड अगर हम मानते भी हैं कि ये स्लैक है, तो फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस स्लैक नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की केस स्लैक नहीं है, असगर ख़ान का केस स्लैक नहीं है. जो दहशत गर्दी के वाक़े हुए हमारे इलेक्शन के दौरान वो हम सब भूल गए हैं. एनीवे ये केस स्लैक था. एंड ये केस जो मैं समझता हूँ नैब का बनता नहीं है, जिसमें पब्लिक मनी की क्वेश्चन ही नहीं है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन की सवाल है, बैंकिंग इश्यूज़ है, बैंक अकाउंट्स की सवाल होते हैं, बैंकिंग कोर्ट अप्रोप्रिएट फोरम होता था, वो कैसे नैब का केस बनता है. अफसोस की बात है कि नैब को हर बार इस तरीके इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज़ नैब का एक हिस्ट्री है, ये कोई छुपा हुआ हिस्ट्री नहीं है, ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है. नैब मुशर्रफ के दौर में बना और इसलिए बनाया गया ताकि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो सके. मुशर्रफ साहब का सिलेक्टिव हुकूमत बिठाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी होने के बावजूद हमारा पार्टी की पैरासाइट्स ग्रुप बनाया गया, जिसमें हमारे जो नैब ज़्यादा लोग थे उनको ब्लैकमेल किया गया, धमकी किया गया कि या आप सिलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ दो वरना नैब का सामना करो. तो ये नैब की हिस्ट्री है. और आप ये सवाल पूछेंगे, सो आई वांट टू सॉर्ट ऑफ प्रीएम्प्ट इट कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमने हमारे दौर में और नून लीग ने अपने दौर में for whatever reason we were unable not only to bring an end to the black law, there is the NAB law, मगर एक नया निज़ाम जिसमें confidence हो, legitimacy हो, जमहूरी legitimacy हो, जो across the board accountability करे, जिसमें हर पाकिस्तानी को एक ही नज़र से देखा जाए, हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून लागू हो, चाहे वो सिविलियन हो या वर्दी में हो या जज हो, जो भी नेशनल स्टेकर से पैसा लेता है उनकी they have to be held up to a higher standard and they have to be held accountable. But until we have this lopsided selected political accountability, तब तक unfortunately corruption का जो malaise है, corruption का जो issue है, वो सॉल्व नहीं होगा, वो एड्रेस नहीं होगा. और हमेशा के लिए सियासत के लिए जैसे हर सियासतदान के ख़िलाफ़ करप्शन केसेस बनाया जाता है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन और हमारे कोई एतराज़ नहीं होता है. I am not worried, I am not concerned, I am happy, I would present myself for a free and fair investigation in accordance to the law if there was any accusation or any doubt that I was involved in anything. Unfortunately, what we've seen for the last 6 months
is the manipulation of rule of law, the undermining of rule of law, the complete disregard for how rule of law should function. تو اس پہ میں احتجاج کروں گا. ہمارا ایک ہسٹری ہے نیب کے ساتھ. یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنے زندگی میں کہتی تھی. جو لوگ نیب سے خوش تھے وہ بھی ان کے شکار بن گئے. تو this is a bipartisan issue. Unfortunately, we still haven't been able to capitalize on that and create the political will to amend the NAB laws. That is very unfortunate. اور ساتھ ساتھ یہ جس طریقے سے کیا گیا کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنایا جائے تاکہ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو ریویو کرے, ہم نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو ریویو کرے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بینڈ آرگنائزیشنز, قلعدند تنظیموں کے خلاف آپ نے قدم اٹھانا ہے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو منسٹرز, آپ کے جو 3 منسٹرز ہیں جن کے تعلق ہے قلعدند تنظیموں کے ساتھ, جنہوں نے قلعدند تنظیموں کے ساتھ مل کر الیکشنز لڑے ہیں یا الیکشنز میں ان سے سپورٹ لیے, اور آج وزیر ہے, جنہوں نے ٹی وی پہ ویڈیو پہ کہا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے تب تک ایک اسپیسیفک قلعدند تنظیم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. جب تک ایک وزیر جس کا ہسٹری ہے نہ صرف قلعدند تنظیموں کو سپورٹ کرنا مگر ان کا ملیٹنٹ ٹریننگ کیمپس کو سپورٹ کرنا, تب تک آپ کی اپوزیشن یا کوئی بھی آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے. تب تک کوئی نہیں مانیں گے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کر رہے ہو. اور یہ کیا مذاق ہے کہ مجھے نیب طلب کر رہی ہے اور they're asking me about a company in which I was made a shareholder when I was less than 1 year old. میرا دھوبی کا بل, ناشتہ کا بل پہ JIT بن سکتا ہے. اگر ہمت ہے تو احسن اللہ احسان کو بھی طلب کرے. اگر ہمت ہے تو قلعدند تنظیمیں کی قیادت کو طلب کرے. اگر ہمت ہے تو ٹیررسٹ فائنانسنگ پہ JIT بنا دے. اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم اور پچھلے الیکشنز پہ ذرا JIT بتا دے. مگر انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا ہے. ایک بالکل غلط میسج جا رہا ہے, ایک بالکل غلط پیغام جا رہا ہے. یہ پیغام جا رہا ہے کہ اگر آپ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہو, اگر آپ جمہوریت کے حق میں ہو, اگر آپ اپنے جمہوری رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو, اگر آپ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو, جو جس بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, جو بھی اپوزیشن کی جماعت ہو, سول سوسائٹی ہو, کریٹیکل جرنلسٹ ہو, یہ حکومت تنقید کو برداشت نہیں کرتی. یہ حکومت کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو برداشت نہیں کرتی. اور میں وارن کر رہا ہوں اس حکومت کو کہ if they continue with these authoritarian measures, if they continue to blackmail and try and suppress dissent, then they alone will be responsible for the consequences. آخر میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن کارکن کو آج اریسٹ کیا گیا, ان کو فل فور free them immediately at once, ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹیپس لینے پڑیں گے. ہولڈ آن شوکت بری صاحب, ذرا ہولڈ آن. شوکت بری صاحب سوال کریں. ڈاکٹر صاحب, میرا نام پرویز شوکت ہے, میں ڈیلی جنگ سے میرا تعلق ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ آج جو آپ کے ساتھ ہوا, نیب میں آپ کی تربیت ہوئی ہے اور باہر تشدد بھی ہوا ہے, آپ لیگل وے اڈاپٹ کریں گے یا اسٹریٹ پاور استعمال کریں گے؟ دیکھو, ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اسٹریٹ کا کال نہیں دیا. یہ ایک آرگینک ریئیکشن تھا. ہم بالکل لیگل فورمز کو ان میں یقین رکھتے ہیں. وی ہیو دا ہائیسٹ رسپیکٹ فار دی جوڈیشری اینڈ فار دی آنریبل کورٹس.
ایشوز ہے ہمارے, کمپلینٹس ہے ہمارے, ہسٹری ہے ہمارا. ہم احتجاج ضرور کریں گے جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا از ناٹ بینگ فالوڈ, لیکن اس کے باوجود, ظلم کے باوجود ہم رول آف لا اور جوڈیشری کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے جو ایک امپارشل, انڈیپینڈنٹ, فری جوڈیشری, طاقتور جوڈیشری ضروری ہے, اور جب تک ہم ان کو عزت نہیں دیں گے کوئی اور عزت نہیں دیں گے. تو چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دے یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 10 سال بعد مجھے انصاف نہ دے, ہم پھر بھی انہی کوڈز کو رسپیکٹ کرتے رہیں گے اور لیگل آپشنس کو استعمال کرتے رہیں گے. احمد منصور کے بعد سب کی باری آ جائے گی, سب کی باری آ جائے گی. احمد منصور نام ہے. جو آپ کی جب ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ پیشی ہوئی تو آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا جو کنڈکٹنگ افسران تھے نیب کے, اور جو آپ کا اپنا جو آپ کا سٹانس ہے باقی جو ہیں ان کو چھوڑ کے, اس کے بارے میں آپ کو کیا لگا کہ ان کا کیا موقع تھا؟ دوسرا, جب آپ نادرا کے سامنے گاڑی کے باہر نکلے ہیں تو یہ منظر پیپلز پارٹی کے لیے اور عوام کے لیے بڑا ایک ماضی میں اس کی ایگزامپلز ہیں, تکلیف دہ ہے, اور خاص طور سے پھر دھمکیوں کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مل رہی ہیں, اور اس پہ بھی ایک اسٹامپ پیپلز پارٹی کا آیا ہوا ہے ایک منسٹر کی طرف سے. تو اس سارے سینیریو میں کچھ احتیاطی تدابیر ضروری نہیں ہے اس طرح کا جو کنڈکٹ کرنا؟ دیکھو, جہاں تک نیب کی بات ہے, I think that the officers today conducted themselves, as far as I'm concerned, very professionally. I have nothing against them. میں جانتا ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, and I can't hold that against them. تو بالکل صحیح تھا, بالکل صحیح کیا. مجھ سے زیادہ ویسے they didn't take much of my time. I was waiting first جب وہ صدر زرداری سے اپنا وہ پوچھ رہے تھے, اور پھر مجھ سے بس 5 منٹ کے لیے کچھ سوال کیے, اور پھر انہوں نے ایک کویسچنیئر دیا جو میں لائرز کو کنسلٹ کر کے ان کو جلد از جلد. اطرت جعفری سر ہولڈ, ایک ادھر سے آپ اطرت جعفری سوال کریں. میں جی نوائب سے اطرت جعفری ہوں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ تواتر سے نیب کے حوالے سے شکایات کر رہی ہیں, موجودہ حکومت کے رویے کے حوالے سے بھی شکایات ہیں, لیکن اپوزیشن کی جماعتیں وہ کیا وجہ ہے کہ اب تک کوئی ایک متفقہ جو لاہ عمل ہے وہ سامنے نہیں لا سکی ہیں؟ اس پر کوئی بات کریں گے آپ؟ ایک تو میں پبلکلی بھی میں نے بھی کہا ہے, ابھی بھی ریٹریٹ کرتا ہوں کہ اٹ واز آ مسٹیک, اٹ واز ڈیموکریٹک فورسز مسٹیک کہ ہم نے نیب میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا چارٹر ڈیموکریسی پہ, ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. ہمارے وقت میں ہم یہ کرنا چاہتے تھے, انفارچونیٹلی اور ایلائز جس کا ووٹ کی ضرورت تھا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اینڈ ایون ان دا اسٹارٹ یہ میاں صاحب کی جو حکومت ہے تب بھی ہم نے کوشش کی اور نہیں مانا گیا. تو انفارچونیٹلی وی فیلڈ آن دیٹ فرنٹ. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, آج کل میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے خاص طور پارلیمان میں بہت اچھا جا رہا ہے. ہم نے آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان's ہسٹری کہ اتنا جلدی سارے اپوزیشن پارٹیز تقریباً ایک ہی پیج پر پہنچ گئے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا 3 پوائنٹ ایجنڈا بھی سیٹ ہے کہ جہاں تک جمہوری حقوق کی بات ہے, انسانی حقوق کی بات ہے اور معاشی حقوق کی بات ہے, ساری اپوزیشن ایک ہی پیج پہ ہے کہ ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آئی تھنک دیز اے پازیٹیو سائڈ. اوبیسلی ہمارے لیے چیلنجز ہیں جو قوتیں نہیں چاہتے کہ ایک تگڑا اپوزیشن ہو جو حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھے. وہ ذرا سا ڈیوائڈ اینڈ رول اسٹریٹجی پہ یقین رکھتے ہیں, مگر پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں پر کھڑی ہے. ہم ہر سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں. چیئرمین صاحب, ایک تو یہ بتا دیں کہ آر یو سیٹسفائیڈ ود دا پریزنس آف یور ورکرز ٹوڈے دے آر کمنگ ٹوڈے, بیکاز کل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں بھی کہا گیا تھا کارکنوں کے کہ وہ پہنچے. اتنی تعداد سے آپ سیٹسفائی ہیں. نمبر 2, جو آپ نے 3 مظاہرہ کا تو کہا کہ ان کی ایفیلیشن ہے, جو اپوزیشن کے اندر سے جماعتوں کی ان کے سارا ایسا ہے جن کے ملٹنٹ ونگز بھی ہیں اور جن کا تعلق بہت قریبی ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟
جہاں تک کارکن پیپلز پارٹی کے کارکن کا تعداد کی بات ہے، میں بالکل ان کو سلوٹ کرتا ہوں، فخر ہے مجھے پیپلز پارٹی کے کارکن پہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہی یہ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا، منڈے کو ہی مجھے یہ نوٹس ملا، تو کوئی کال میری طرف سے تو نہیں آیا تھا. آپ کسی پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہو، میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اگر ایک کل بھی کہ لاسٹ منٹ بھی کوئی پریس کانفرنس ہوا، اور پھر اس کے باوجود آج جو اپارا چوک پہ ہمارے کارکن کو روکا گیا، نادرا چوک پہ ہمارا کارکن کو روکا گیا، مختلف جگہوں پہ ہمارے کارکن کو روکے گئے، لیکن اس کے باوجود جو کارکن وہاں موجود تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں اتنا ہمت برادری ہے. جہاں تک آپ کا سیکنڈ سوال کی تعلق ہے، ایک تو آئی ڈونٹ نو وچ پارٹی یو ریفرنگ ٹو، لیکن میں مان بھی لیتا ہوں کہ اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی لنکس ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ. اس وقت میرا اعتراض اس بات پہ بھی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ کنڈیمنگ اور سیئنگ کہ پرج دا لاٹ. آئی ایم سیئنگ اس کہ اگر حکومت نے یہ پیغام دینا ہے، اگر حکومت نے یہ پیغام دینا ہے اپوزیشن کو، دنیا کو، کہ ہم سیریس ہیں، ہم واقعی دہشت گردی کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں، ہم واقعی بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف اس بار ہم واقعی سیریس ہیں، تو پھر آپ کیسے اپنے کابینہ میں ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں جو کالعدم تنظیموں کے ساتھ لنک تھے، اور نہ صرف لنک تھے مگر عام ہیں. ایک وائرل ویڈیو موجود ہے جہاں وہ وزیر کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، تو اب میں اس وزیر کا بات کیوں مانوں؟ دوسرا، وزیر نے الیکشن میں HUM کا بیسکلی مرجر کروایا تھا، جو UN کا بینڈ آرگنائزیشن ہے، PTI کے ساتھ. آج بھی لیکچرز دیتے ہیں کہ اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بات کر رہے ہو تو آپ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے رہے ہو اور آپ انڈیا کے لائن فالو کر رہے ہو. وہ بھی وزیر ہے، تو مطلب ہم کیوں آپ کو سیریسلی لیں گے؟ اگر ایک وزیر موجود ہے جو ہر سلیکٹڈ گورنمنٹ میں رہا ہے، جو کوئی شرم بھی نہیں آتا اس کو، وہ بار بار کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہمارے دور میں، دوسرے دور میں، اب you've seen them together at دفاع پاکستان councils and other events, and where it is on the record کہ اس کا تعلق ہے ان کا ٹریننگ کیمپس کے ساتھ and other things, and he is not apologetic about that now. جتنا آپ ان کو رسپیکٹ کر سکتے ہیں، you know, as much as I have izzat for them and I've never involved in anything personal. اگر حکومت نے یہ میسج دینا ہے کہ ہم سیریس ہے، then the government can't afford to have these members in their parliament. And therefore میں گورنمنٹ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ ان کو ہٹائیں. میں نے ان کا نام تک نہیں لیا تھا میرا پہلا پریس کانفرنس، میں بڑے سنجیدگی کے ساتھ یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ کے لیے بہتر ہے. ریحان سید ہم نیوز سے ناؤ سر، یہ بتائیے گا حکومت کا رد عمل جو کافی سخت آیا ہے، انہوں نے کہا ہے ریاست اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گی، اور اگلے ہفتے جو نیب کا اجلاس ہے پیپلز پارٹی اس میں شرکت کرے گی. یہ دو سوال. ایک تو یہ کیا منافق حکومت ہے. جیسے میں نے کہا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام آباد کو 200 دن کے لیے یرغمال رکھا، چین کا صدر کی دورہ کو کینسل کروایا. آج ہمیں لیکچرز، ہم نے کون سا لائن کراس کیا؟ انہوں نے لائن کراس کیا. کسی پیپلز پارٹی نے کی کارکن نے کسی کو پرووک نہیں کیا. they were all attacked first. ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، جو بھی وہ کٹ کر کے پیش کر رہے ہیں میڈیا میں. ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کب وائلنٹ ہوتے ہیں. تاریخ میں ایک بار مجھے بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وائلنٹ ہو کے کسی وائلنس پروٹیسٹ کو شروع کیا. ہمیں بالکل یقین نہیں رکھتے اس میں. بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، پھر آپس میں لڑ جاتے ہیں، ایشوز ہو جاتے ہیں، بٹ اٹس نیور بین انسٹیگیٹڈ by the Pakistan People's Party, and nor was it instigated to give. میرا نام وقار ستی میرا نام ہے اور جیو ٹی وی سے میرا تعلق ہے. آپ نے اپنی باتوں سے اندیا دیا کہ آپ عدالتوں میں مقابلہ کریں گے نیب کا اور سب کا. دوسری طرف جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں 3 وزراء ہیں اور کالعدم تنظیموں کے بارے میں، ظاہر ہے اس کے اوپر نہ آپ گلی بولوں میں جا رہے ہیں نہ احتجاج کر رہے ہیں. ابھی تک آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ کب تک کا ٹائم دیں گے کہ اگر نہ ہوا تو آپ کوئی اور اقدام کریں گے، یا اور اس کے اوپر صرف آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے اتحادی اپوزیشن کی جماعتیں بھی آپ کے اس کے ہم خیال ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی تک میں نے نہ اپوزیشن پارٹی سے بات کیا ہے. تو جیسے میں نے کہا
the way I had phrased it, even though the government has overreacted irrationally, I had phrased it in a very serious way. I didn't take their names. I wanted the government to take onus and cognizance of this issue and take appropriate action. मैंने उस level तक रखा था, लेकिन ये इतने दूर तक गए हैं, तो obviously I'll have to go towards more of a demand. और फिर मैं ज़रूर अपने opposition parties के साथ भी बात करूँगा. उम्मीद करता हूँ कि वो भी मेरे बात को मानेंगे, इसलिए नज़रियाती नून लीग भी यकीन रखते हैं इन बातों में, और बाकी भी इंशाल्लाह ताला हमें सपोर्ट करेंगे. क्वेश्चन फ्रॉम द लेडी अंबर से पूछ लेते हैं. कुरैशी साहब ने नेशनल एक्शन प्लान पर बातचीत के लिए, बहस के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को बुलाया था 28 मार्च को. PMLN की तरफ से तो नाम मिली है, पीपल्स पार्टी का क्या? देखिए, आई फील वेरी सॉरी फॉर शाह महमूद कुरैशी साहब. समझ लगता है कि वो वाहिद सीरियस बंदा है जो वाकई कोशिश कर रहा है. असेंबली में भी उसने बड़ा रिस्पॉन्सिबल जवाब दिया था, और इस किस्म की कदम को तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होता है. लेकिन जब वज़ीर आज़म ख़ुद इंटरेस्ट नहीं शो करता, जब वज़ीर आज़म ख़ुद जब भारत के ख़िलाफ़ भारत के साथ इतना बड़ा वाक़या हो रहा था, he was miscalling Modi जब the army chief was briefing the parliamentary leaders. तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का रवैया has not been positive towards the opposition. And excuse me, and it seems that the foreign minister is acting alone, and he doesn't have the support of the rest of his cabinet. In which case, I personally may not be able to attend, but perhaps we'll send party representatives. होल्ड ऑन, उससे सवाल ले लेते फिर आपसे. बाबर साहब का मर्जी चलेगा. आप ले लो, आपसे ले लेते सवाल. होगा, क्यों नहीं होगा? आप सवाल कर लो, उसके बाद आप कर लो. शॉर्ट रखिए, शॉर्ट प्लीज. आपका बहुत शुक्रिया. एक बात आपका आवाज़ सुन के मुझे याद आया कि हमारे कुछ पार्टी के अहदेदार और कारकुन ज़ख्मी हैं. ख़ास तौर पे मेरा फाटा का प्रेसिडेंट चट्टान खानज़ादा चट्टान साहब जो है, उसके साथ इसके साथ भी तशद्दुद किया गया. हमारा वुमेंस विंग की जनरल सेक्रेटरी नरगिस फैज़ मलिक साहिबा भी ज़ख्मी है. हमारा PYO का प्रेसिडेंट भी ज़ख्मी है. हमारा फॉर्मर MPA ज़ियाउल्लाह अफरीदी भी ज़ख्मी है, और काफ़ी और हमारे कारकुन ज़ख्मी हैं. और अभी आप मुझे बता रहे हैं कि I haven't answered his question yet, guys. Please आप प्लीज़ मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो. ऐसे नहीं होगा ना. ओके, जहाँ तक आपने एक्शन अगेंस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नहीं मानता. We've heard this again and again and again and again and again कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया. मैं नहीं मानता. आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज़ उनको ना उड़ा दें. आप कहते हो कि आप उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किया है, मुझे क्या पता. मैं क्यों यकीन करूँ, और किस किस्म के फ्रीज़ है ये? वो जैसे मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स फ्रोज़न थे जब उसने पैसा निकाला था. तो अगर आप अपोजिशन की सपोर्ट चाहते हो, आपने अपना सीरियसनेस दिखानी है, आपने अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना है, इंगेज करना है, एंड बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द अपोजिशन. कुछ ये हमेशा से मेरा स्टांस रहा है. मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, आई हैव नॉट चेंज माई पोजिशन, आई हैव नॉट टेकन एनी यू टर्न. यू आर नाउ, after having taken support from banned organizations during the elections, after having mainstream banned organizations to gain their support during the organizations, you are now turning around and saying, नहीं, हम अपने allies के खिलाफ action ले रहे हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं. मैं नहीं मानता. is the answer to your first question. जहाँ तक पिंडी का सवाल है, मुझे नहीं पता पिंडी में ऐसे क्या है, आप मुझे बताएं कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी यहाँ हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ वो यहाँ हुआ. और इस केस में जब रूल ऑफ लॉ ये नहीं कहता, जुरिस्डिक्शन ये नहीं कहता, बस किसी न किसी का जिद है कि जब भुट्टो को बुलाना है तो पिंडी में होगा.
بلاول صاحب 24 چینل سے پنڈی میں ہی ایک مقام ہے فیض آباد جہاں پر ایک دھرنا ہوا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ اس دھرنے کے پس پردہ کرداروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. سیاسی جماعتیں اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کا مطالبہ کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے بالکل اچھا یاد دلوایا ہمیں کہ ایسا کوئی فیصلہ آیا تھا ہمارا سپریم کورٹ کی طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو بالکل یہ سلیکنس ہے اور اس پہ تو بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے. انفارچونیٹلی اس میں شاید کوئی امپلیمنٹیشن بینچ نہیں بنایا گیا جیسے کہ ہمارے کیسز میں ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی جیسے اصغر خان کیس میں کوئی امپلیمنٹیشن بینچ نہیں ہے اور وہ کیس بھی لگا ہوا تھا اور پھر سے پسپون ہو گیا, لیکن سلیک تو نہیں ہے. میں آؤں گا یہاں ادھر اور ادھر آپ کے پاس. اچھا ٹھیک کر کے معاملے میں اداروں نے حد سے تجاوز کیا کیونکہ آج آپ نے ریئلٹی کو فیس کیا اور آپ نے کہا کہ میں نہیں مانتا. کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ نے پہلے نواز شریف پر ماضی میں تنقید بھی کی لیکن آج آپ نے حقیقت کو فیس کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں نے حد سے تجاوز کیا تھا نواز شریف کے معاملے میں؟ اور سیکنڈ کہ آج پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے بھی دونوں سائڈ سے ہم وہاں پہ موجود تھے, یہ کچھ ہوا تو کیا آپ جس طریقے سے کارکنوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں دوسری سائڈ کے ساتھ بھی آپ کی ہمدردی ہے؟ جیسے کہ آپ میاں نواز شریف اور نون لیگ کے بارے میں پوچھ رہے ہو, آئی ڈونٹ نو وائی یہ سوال مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے. بالکل میرے پارٹی میں ہاکس ہے, کافی زیادہ ہاکس تھے جن کے خلاف بہت ظلم کیا گیا اور وہ کافی سخت بول رہے تھے, لیکن اسی وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دے رہا تھا اور پارٹی کا موقف یہ تھا کہ پارلیمان کو حل نکالنا چاہیے, پارلیمانی فورم پہ ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے, پارلیمانی کمیٹی کو اس پاناما ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے. پی ٹی آئی نہیں مانا, نون لیگ نہیں مانے, اور پھر ہم اداروں کی طرف یا نیب ہو یا کورٹس ہو وہاں کھینچا گیا اور سیاست کھیلا گیا. تو وہ میرا موقف نہیں تھا, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرپشن کو ٹیکل کرنا ہے, اور جو بھی زیادہ شور کرپشن پہ کرتا ہے, زیادہ گند پہ پھینکتا ہے, زیادہ سیاست کرتا ہے, ہی از ناٹ سیریس ان ٹیکلنگ کرپشن. اگر آپ سیریس ہو تو پھر آپ کو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوشش کرنا پڑے گا جیسا پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہو, میں نہیں مانتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے انیشیٹ ہوا ہوگا. میں بالکل یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اگر پولیس فورسز بروٹیلٹی کے شکار ہوئے پھر اس میں نوجوان خاص طور پہ جوش میں آتے ہیں اور اس کا کانسیکوینس میں سے جو کچھ ہوا اس کو میں ضرور کنڈیم کرتا ہوں, لیکن ریٹریٹ کہ پیپلز پارٹی نے اس کو انسٹیگیٹ نہیں کیا. ایک تاثر یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ جب سے آپ نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے اس کے وقت سے بعد سے آپ کے خلاف جو تیزی آ گئی ہے آپ کے ایکشنز میں. اور دوسرا اب سے تھوڑی دیر پہلے جو حکومتی ترجمان ہے وزیر اطلاعات, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنا مرضی یہ کر لیں, شور کر لیں, کام کر لیں, ہمارا احتساب کا عمل جاری رہے گا اور ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. کیا کہیں گے؟ ایک تو آئی تھاٹ وہ کہتے تھے کہ نیب انڈیپینڈنٹ تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا ذمہ داری پورے کریں گے. چلے فیصلہ کر لیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے یا آپ چلا رہے ہو جیسے ہے. آپ کا پہلا سوال کیا؟ ہاں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سختی نواز شریف کی بات ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو مطالبہ کیا کہ یہ ان وزیروں کو جانا چاہیے اور یہ تو عمران خان بھی نہیں کر سکتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے سامنے سب کچھ ہے. میں نے الیکشن کے دوران گھوٹکی میں جب آئی پرسنلی ایکسپیرینسڈ آن مائی ڈرائیو تھرو آؤٹ سندھ دی ایفرٹس ٹو انڈرمائن دا پاکستان پیپلز پارٹی, اور میں نے اس کے خلاف ایک پریس کانفرنس گھوٹکی میں آن دا بارڈر آف ساؤتھ پنجاب کیا تھا. وہ پریس کانفرنس سینسر ہوا اور اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد یہ سو موٹو ہوا تھا. پھر اگر آپ اس کیس کا ڈیٹس نکال کے دیکھ لیں, اسپیکر کا الیکشن, پی ایم کا الیکشن, پریزیڈنٹ کا الیکشن, ذرا کمپیئر کر دیں. اس کے بعد میں گلگت بلتستان میں تھا. گلگت بلتستان میں ہم نے ایک بھرپور
ریسٹور کیا تھا اور آخر میں اپنا پریس کانفرنس میں ایک وارننگ دیا تھا کہ اگر وزیر اعظم باہر جا کے ملک کا بدنامی کرے گا تو میں بھی وہ سوال پوچھیں گے جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، جو اس کا لیجیٹمیسی اور الیکشن پہ شک ڈالے گا اور ان کو دلانے والے کو بے نقاب کرے گا۔ اس کے بعد مجھے پہلا نوٹس ملا، پھر جب سکھر میں ہمارا پارٹی فاؤنڈیشن ڈے کا ایونٹ ہوا تب مجھے ایک اور نوٹس ملا، پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے دن جب میں نے اپنا تقریر کی مجھے ای سی ایل پہ ڈالا گیا۔ تو اس قسم کا جو کوریلیشنز ہے میرے پارٹی کارکن دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی رول آف لاء میں یقین رکھتی ہے، ہم اس جوڈیشری کو رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت بہت زیادہ ہے ہمارا اس جوڈیشری کے لیے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے ہم ان کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک آپ نے جو شروع میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے آپ کو کمرہ عدالت میں انوسینٹ قرار دیا اور ساری دنیا میں وہ چھپا، پھر جو فیصلہ آیا وہ تبدیل شدہ تھا۔ ایک تو یہ بتائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیصلے اس طرح تبدیل ہوتے ہیں اور کیوں ہوئے، اور اس ساری صورتحال میں جو باتیں کی ہیں آپ نے، پارلیمنٹ جو آپ کا ادارہ ہے وہ پوری طرح ارریلیونٹ ہو چکا ہے، تو آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیا سیاست اور سیاستدان کٹہرے میں رہیں گے؟ شکریہ۔ دیکھو پلیز ریپیٹ یور کوسچن۔ ایک تو جب سابق چیف جسٹس صاحب نے آپ کو کمرہ عدالت میں معصوم قرار دیا تھا، پھر جو ریٹن فیصلہ آیا اس میں وہ تبدیل شدہ تھا، کیا عدالتوں کے فیصلے کبھی اس طرح تبدیل ہوتے ہیں؟ So can I answer this one first and then I'll answer the next one. دیکھو I believe that this can only be an innocent mistake. اس سے زیادہ یہی مسئلہ ہے. It's just a mistake. Because it's not possible کہ one judge in front of all the journalist community, in front of all the lawyers, says میں order دے رہا ہوں، بے گناہ ہے، کس کے کہنے پہ آپ نے اس کو گھسیٹا ہے اس کیس میں، اور پھر اس کا ذکر ہی نہ ہو، اور جب ریویو میں پوچھا جائے تو پھر کہا جائے کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا، آپ کی غلط فہمی ہے۔ لیکن جس ادارہ کا اتنا ایکٹیو پریس روم ہوتا تھا، جو ہر بات کا نوٹس اور کانٹرڈکشن دیتا تھا، کسی نے اس کا تو کاؤنٹر نہیں کیا. For a whole week it ran in the media. So I think it's just a mistake, and I very respectfully would like to ask and request the honourable judges that this sends a very wrong message. It undermines the institution and credibility of the judiciary, but I do not want. And bara meherbani, there's a transcript available, there are tapes available, just look at those again. And if you feel that the matter needs to be redressed, پھر آپ ریڈریس کر لیں. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ فیصلے، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ do decisions change? Now that is a question for the courts to answer. But I have to say کہ بالکل ماضی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہمیں یاد ہے، آن دا ریکارڈ ججز ہے کہ کیا ہوتا تھا. مشرف کے دور میں بھی یہی ججز آن دا ریکارڈ ہے. اور اب پھر اگر ہمارا کیس، یہ میرے کیس میں نے تو ذکر کیا، یہ وربل آرڈر، دے کین سے کہ ایکچولی یہ وربل آرڈر تھا، وربل میں ریٹن میں فرق ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے وہ آرگیومنٹ بھی نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ ہوا نہیں. بٹ اینی وے لیٹس ایکسیپٹ کہ وربل آرڈر میں اور ریٹن آرڈر میں تھوڑا فرق ہونا نہیں چاہیے، مگر ہو گیا. مگر آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہو جب ریٹن شارٹ آرڈر میں اور لانگ آرڈر میں کمپلیٹلی کانٹرڈکٹری ججمنٹس آتے ہیں؟ اور ایسا ہی ہوا ہے پولیس کیس میں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان، آنریبل کورٹ آف پاکستان نے ریٹن شارٹ آرڈر میں لکھا ہے پروونشل پاور ہے، the provinces should legislate and action was taken in accordance to that. Months later جب written long order آتا ہے تو پھر یہ concurrent list کا subject بن جاتا ہے اور وفاق بھی اس پہ legislate کر سکتا ہے، جو 18th amendment سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو
پھر یہ غلط پیغام جاتا ہے. لیکن that should be asked of the courts, not from me. It's for them to clarify their position. آرمی کورس کا قیام ہوا تھا مخصوص حالات میں 4-5 سال گزر چکے ہیں. کیا آرمی کورس کا مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو چکے ہیں؟ اب حکومت آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے آرمی کورس کی ایکسٹینشن کے لیے. اگر کر رہی ہے تو وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ضرورت ہے ایکسٹینشن کی؟ اور اس کے ساتھ ہی سپلیمنٹ لے لیں چونکہ بابر صاحب I haven't been بھائی please I haven't been approached officially by the government on the questions of military courts. میرا موقف میں نے پبلکلی دیا ہے, کافی دیر سے دیا ہے. I believe the military courts were supposed to be for 2 years. They had a sunset clause the first time round, and those 2 years expired. They were restored for another 4 years. Those 2 years have also expired. I do not believe that this is a long-term solution. Military courts is no solution in any democracy. And also I have been a little bit disappointed by the military courts. ہم نے سوچا تھا کہ یہ military courts اس لیے بنے تھے کہ وہ groups جو civilian courts کے لیے مشکل تھا ٹرائل کرنے کے لیے ان کا حساب لیا جائے گا اس میں. Unfortunately, we hear a whole host of complaints from the human rights community. And in times of war, unfortunately, those things are compromised on. Perhaps they shouldn't be. But when you don't see the results of the actions, when you believe that only a strong, powerful, independent judiciary should be the forum where such decisions are made, and if the judiciary themselves sets up an internal court that's appropriate to deal with these matters, I would respect it. But I have not been approached by the government officially. I still believe that military courts are not the solution for terrorism, extremism, not in the short term nor in the long term. And I cannot support the government on military courts. Come. Sir, we take last question, that lady in the corner. اگر زرداری صاحب کو سرکاری مل گیا, اگر زرداری صاحب اریسٹ ہوئے تو آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھو, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سپریم کورٹ آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اور میں ان کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ صدر زرداری ہیز ڈن نتھنگ رانگ, تو کوئی وجہ نہیں ہے صدر زرداری کا. There is no reason for Sadr Zardari to be arrested, and that is a very hypothetical question. فروخ نواز بھٹی پبلک ٹی وی سے آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک بڑی پارٹی کو, اور پارلیمان کی آپ نے بات کی ہے, تو کیا پارلیمان کے اندر جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ نیب کے وہ قوانین جو ہیں آپ ان کو کیوں نہیں ختم کر سکے, اور پنجاب اسمبلی میں جس طرح تمام اراکین نے اپنی تنخواہوں پر دستخط کیے اور ایک میسج دیا قوم کو کہ کیا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ خود اگر پارلیمان کرنا چاہے تو اس کا کوئی طریقہ قوم کو بتا دے کہ قوم کے جو کروڑوں اور اربوں روپے کھائے گئے ہیں, جس میں صرف سیاست دان نہیں ہے, جس میں سول بیوروکریسی ہے, ملٹری بیوروکریسی ہے, اس پر آپ اپنے ایجنڈے کے حوالے سے بات کریں گے. اتنا لمبا سوال تھا کہ obviously میں شروع تو بھول گیا ہوں, مگر جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, جو حل ہے اس سچویشن کا وہ سینیٹر فرحت اللہ بابر کا بل ہے جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کو پرووائڈ کرتی ہے. پہلے بھی ہمارے پاس دوسری جماعتوں کی طرف سے سپورٹ نہیں تھا, ایون دو آئی سپورٹڈ اٹ, بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جا کے اس بل کے لیے سپورٹ ہمیں ملے گا. تب تک جو بھی ریفارمس ہم کر سکتے ہیں نیب کو, جس طریقے سے ہم اس کو ایک مور ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبل آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں, ان لائن ود انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, ان لائن ود دی UN چارٹر کہ اینی ون چارجڈ will have the right of presumption of innocence before proven guilty, to remove the way in which it is manipulated to support the government